नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला शानहू के फ़ज़्ल व करम और हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है सीरतुर रसूल और एहतराम रसालत पार्ट 4। सहाबा इकराम का बयान सीरत और जानसाराने इस्लाम का अदीमुल मिसाल अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सन 6 हिजरी में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसार सहाबा इकराम के साथ उम्रा के इरादे से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ तशरीफ़ ले गए तो कुफ़ार मुशरिकीन ने रास्ता रोक लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्रा के इरादे से निकले थे, इसलिए जज्बा जहाज से सरशार सहाबा इकराम को ने लड़ने झगड़ने नहीं दिया, जंग के लिए आमादा ना होने दिया। आपने उनको ठंडा रखा, शोला ज़न नहीं होने दिया। इस दौरान दो तरफा सफारती मज़ाकरात जारी रहे। कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ से जो इस वक्त ईमान नहीं लाए थे, सफ़ीर बनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए, तो उन्होंने इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबा कराम की वालहाना वाबस्तगी का बगौर मुशाहदा किया और वापस जाकर मुशरिकीन से इसका तज़किरा किया, जिसे इमाम बुखारी ने यूँ बयान किया है। ऐ कौमी वल्लाह, ए कौम कुफ़ार, अल्लाह की कसम, लक़द वफ़तु अलल मलूक, मैं बादशाहों के दरबार में हाज़िर हुआ हूँ। वफ़तु अला कैसरा व किसरई व नजाशी, और कैसरो कसरा और नजाशी के यहाँ भी गया हूँ। वल्लाहि इन राइतु मालिकां क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबह, अल्लाह की कसम, मैंने कभी कोई ऐसा बादशाह नहीं देखा कि जिसके इसहाब इसकी ऐसी ताज़ीम करते हों। मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदा, जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। वल्लाहि इन तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ी रजुलिम मिनहुम, अल्लाह की कसम, उन्होंने जब कभी आपका लुआबे मुक़द्दस दहन मुबारक से निकला तो ज़मीन पर ना गिरने दिया। आपके सहाबा में से किसी न किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ा लिया और इसे हथेली में ले लिया। फ़दाला का बिहा वजहहू व जिल्दहू, जिसे उन्होंने अपने मुँह और अपने जिस्म पर मल लिया। वाइज़ा अमरहुम अब तदारू अमरह, जब वो अपने सहाबा को हुक्म देते हैं तो वो इसकी तामील के लिए दौड़ते हैं, इतनी ताज़ीम करते हैं। वाइज़ा तवद्दा कादू यक़ततिलूना अलैहि वदुइह, और जब वज़ू फरमाते हैं तो इनके वज़ू के पानी के हसूल के लिए बाहम झगड़ने की नौबत पहुंच जाती है। यानी वो जो पानी वज़ू का नीचे गिरता है उसका इतनी तड़प होती है कि ये हमारे हाथ में आ जाए। वाइज़ा तकल्लमा खफ़दू अस्वातहुम इंदाह, और जब वो गुफ्तगू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा उनके सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं। वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमल्लाह, और आज रुए ताज़ीम, इनके रुए अनवर की तरफ निगाह तक नहीं उठाते। यानी आपके रोशन चेहरे, रुखे अनवर, आपके धमकते चमकते खुर्शीद अनवर को, आपके चेहरा मुक़द्दस को, जो चाँद की तरह आपका मुखड़ा है, जो चाँद की तरह आपका मुखड़ा है, इसकी तरफ निगाहें उठाते नहीं हैं, सर झुकाकर उनकी तरफ देखते हैं, अदब से खड़े होते हैं। कद अरदा अलैकुम खुत्तता रुश्दिन फक़बलूहा, उन्होंने तुम पर एक नेक अमर पेश किया है, पास तुम्हें इसे कबूल कर लो।
اب یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ عمرہ بن مسعود نے جا کر کفار مشرکین کو بتائی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین اور کفار تم جاگو، دیکھو میں یہ ماجرا دیکھ کر آیا ہوں، آقا کی تعظیم دیکھ کے آیا ہوں، نہ اونچا بولتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مقدس جو ہے، لعاب دہن جو ہے، نہ وہ نیچے گرنے دیتے ہیں، اتنا ادب اور احترام کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے کہے کو مانو جو وہ فرما رہے ہیں۔ اب عروہ بن مسعود اس وقت تو ایمان بھی نہیں لایا تھا جب وہ گیا تھا، لیکن وہ آقا کی یہ تعظیم دیکھ کر، آقا کے پیارے اخلاق کو، آقا کے پیارے کردار کو، آقا کی پیاری سیرت کو دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما رمی رسول اللہ الجمرہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران کنکریاں ماری، نہرا نسولہ و خالقہ ناولل حالقہ شکہ الایمان فحلقہ، اور اپنے جانور کی قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف سے بال مبارک مونڈ دیے۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، فآتواہ ایہ، اور وہ بال مبارک انہیں دے دیے، جو آپ کے دائیں طرف سے آئے بال، وہ ایک بال بھی نیچے نہیں گرا، وہ بڑے آرام سے سر مونڈا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بال آپ نے آواز دے کر طلحہ کو دے دیے۔ ثم ناولہ الشق الایسر فقال اہلک فہلکہ، اس کے بعد حجام کے سامنے سر انور کا بایاں حصہ بھی کر دیا، اس نے ادھر کے بال بھی مونڈ دیے۔ فآتاہ ابا طلحہ، آپ نے وہ بال مبارک ابو طلحہ کو دے دیے۔ فقال اقسمہ بین الناس، اور فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ نمبر 3، اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے، حضرت انس سے روایت ہے، لقد رأیت رسول اللہ والخلاق یہلکہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا ہے۔ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور صحابہ کرام آپ کے گرد مودبانہ حلقہ باندھے ہوئے ہیں، یعنی بڑے ادب کے ساتھ دائرہ بنا کر کھڑے ہیں، ان کی نگاہیں آپ کے تراشے جانے والے بالوں کے اوپر ہیں۔ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، اور چاہتے ہیں کہ حضور کا جو بال گرے وہ زمین تک نہ پہنچے، اس سے قبل ہی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے، اتنا احترام کہ ایک بال تک بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس کے بعد نمبر 4، اسیر حسن مصطفیٰ، یعنی قیدی حسن مصطفیٰ سیدنا امیر حمزہ کے بارے بھی سنیے۔ سید امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو عمارہ آپ کی کنیت تھی، آپ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 سال بڑے تھے۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے انہیں بھی دودھ پلایا تھا، اس حوالے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں۔ اسلام کے دامن رحمت سے جب آپ وابستہ ہوئے تو مسلمانوں کو ولولہ تازہ عطا ہوا، یعنی سارے مسلمان جو تھے ان کا جذبہ، جوش، محبت آقا کے ساتھ اور بڑھ گئی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ جو ہیں وہ بھی دامن اسلام میں وابستہ ہو چکے ہیں۔ آپ کے مشرف بہ اسلام ہونے کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے، جس سے سیدنا امیر حمزہ کی حق گوئی، جرت، بہادری، بے باکی اور بے پایا محبت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی اعظم کی حیثیت سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔
لیکن کفار مشرکین کی اکثریت نہ صرف آپ کی دعوت حق پر کان دھرتی تھی بلکہ انہوں نے شہر مکہ کو کریا جبر اور وادی ستم بنا دیا تھا، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف دشنام ترازیوں اور تانا تشنیع کا ہدف بنایا جاتا بلکہ آپ کو استغفر اللہ قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے جاتے رہے۔ اب حضرت امیر حمزہ ابھی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ شمشیر زنی، تیر اندازی اور شکار و تفریح کے دل دادا تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا یا دوسری روایت کے مطابق حجون کے مقام سے گزرے، آپ نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی۔ ابو جہل بھی ادھر سے گزرا، آقا کو دیکھ کر آپے سے باہر آ گیا۔ ابو جہل بدبخت نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے بارے ہرزہ سرائی اور بیہودہ گوئی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس پر برہمی یا ناراضگی کی ایک شکن بھی نمودار نہ ہوئی۔ حرف ناروا اس کی گندی زبان سے کانٹوں کی طرح گرتے رہے۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دست درازی بھی کی، اتنی جرت کی، اتنی جسارت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آپ کی ذات اقدس اتنی حوصلے والی تھی کہ آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد زبانی اور اذیت رسائی پر کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اس وقت گھر میں ایک عورت بیٹھی یہ سارا دیکھ رہی تھی، ماجرا یہ واقعہ دیکھ رہی تھی، اس کو بڑا دکھ ہو رہا تھا، وہ مومن تھی تو اس نے سارا ہی یہ واقعہ دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر حمزہ شکار و تفریح سے واپس لوٹے، ان کا گزر مائی کے سامنے سے ہوا۔ وہ اماں ان کو کہہ رہی ہے، عرض کر رہی ہے، امیر حمزہ کاش آپ اس وقت یہاں ہوتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اتنا دکھ دیا گیا اور آپ کے خلاف اتنی باتیں کی گئیں اور آپ پر دست درازی ہوئی، تو اگر آپ یہاں ہوتے تو آپ نے برداشت نہیں کرنا تھا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ طیش میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ابو جہل یہ تیری مجال، تو نے اتنی جرت کر لی اور میرے بھتیجے محمد پر ہاتھ اٹھایا۔ اپنے ذہن میں کہہ رہی ہیں۔ بس تیز تیز قدم آپ خانہ کعبہ شریف میں جا کر داخل ہو گئے۔ ابو جہل بدبخت کفار و مشرکین کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، لافزنی کر رہا تھا، اپنے منہ میاں مٹھو بھر رہا تھا، شیخیاں مار رہا تھا۔ امیر حمزہ اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور اس کی دریدہ دہنی اور شرارت کی سزا دینے کے لیے آپ نے اپنی کمان نکالی اور اس کے سر پر دے ماری، جس سے اس بدبخت شاتم رسول کا سر پھٹ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی درگت بنائی، یعنی اس بدبخت کو بہت ہی برے الفاظ سے پکارا اور کہا، ابو جہل تیری یہ ہمت کہ میرے بھتیجے محمد سے بدسلوکی کرے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کا باطن روشن ہو گیا اور ان کے مقدر کا ستارہ چمک گیا۔ یہ ہے آپ کے ایمان لانے کا موقع اور واقعہ، اس طرح آپ ایک برگزیدہ مومن بنے اور صحابہ بھی بنے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واقعہ ہے۔ سیرت ابن حشام میں حضرت امیر حمزہ یوں فرماتے ہیں، ابو جہل سے کہا، اتشتمہ وانا علی دینہ واقول ما یقول، کیا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے؟ میں بھی ان کے دین پر ہوں اور میں وہی کرتا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے۔ فرد ذالک علی ان استطاعت، اگر ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ اب وہ جواب خاک دے جس کا سر پھاڑ دیا۔ اسی طرح چشم فلک نے، یعنی چشم فلک نے، آسمان نے بھی دیکھا وہ منظر جس کو امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق بارگاہ نبوی میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتے تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی، لیکن حمزہ پورے اعتماد سے گویا ہوئے، بڑے جرت اور بہادری سے، بڑے اعتماد سے یہ بات کہنے لگے، کوئی بات نہیں، عمر آتا ہے تو آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ دیکھیں اتنی ان کو محبت ہو گئی تھی آقا سے۔ لیکن حضرت عمر فاروق تو اتنے برگزیدہ اور اتنے پیارے بنے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کی کہ ان کی رحلت مقدس کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی اپنی یاری میرے آقا نے ان کے ساتھ نبھائی اور اپنی آغوش میں ان کو مسجد نبوی میں سلا لیا۔ ایسے مسلمان ہوئے، اتنی محبت کرنے لگے۔ لوگوں، میں نے ایک بات آپ سے بولی ہے، آپ میں بڑے سوالات بھی پھوٹ سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ واللہ ان تنخ ما نخامہ الا واقعت فی کفی رجل منہم، اللہ کی قسم انہوں نے جب بھی کبھی اپنا لعاب مقدس دہن سے نکالا تو زمین پر انہوں نے ابھی صحابہ نے گرنے ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے، اپنی ہتھیلی میں لیتے، اپنے جسم اور منہ پر مال لیتے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور انہوں نے اپنے منہ اور جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ یعنی اس طرح وہ ملتے تھے اپنے منہ کے اوپر۔ تو اس میں یہ سوال یا چنتا یا دماغ میں کئی باتیں آتی ہیں، تو چلو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت جو تھے آپ بشر ہی، وہ آپ کا ایک بشری لباس تھا، لیکن آپ کی تخلیق محمدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے، تخلیق محمدی کی طرف غور کرنا پڑے گا، تب آپ کا ذہن جو ہے وہ اچھی طرح مطمئن ہو جائے گا۔ وہ کچھ اس طرح ہے۔ حقیقت بشریت میں پہلا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مقدسہ کا ہے، یعنی آپ کی طبیعت کیسی تھی، بشروں جیسی تھی یا کہ اللہ کی صفات سے بھری پڑی تھی۔ ہر شخص کی الگ الگ طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام طبیعت میں بھر دیا۔ تو جو بشری طبیعت ہوتی ہے اس کو نکال کر اللہ نے اپنی نورانی جو تھی، ان کا فیض جو تھا وہ ان کی طبیعت میں بھر دیا، تو آپ کی طبیعت نورانی تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کا فیض میں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کو نورانی بنا دیا۔ اب وہ فیض کے بارے میں بات سنتے ہیں۔ سورۃ الحجر 87 آیت مقدس، اس میں اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورۃ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن پاک اور سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک ہی نہیں ہے؟ اللہ بادشاہ ایک ہی بات ہی بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے پورے قرآن کو، لیکن اللہ نے اس بات کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اے محبوب مصطفیٰ، میں نے سورۃ فاتحہ کا بھی فیض دیا اور قرآن پاک کا بھی فیض دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کیسی ہے جو اللہ نے فیض دیا ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ یہ قرآن پاک کے جملہ علوم و معارف اور اسرار حکم کا خزانہ ہے۔ قرآن پاک جو بھی ہے وہ کہاں سے آیا؟ سورۃ فاتحہ سے، یعنی سورۃ فاتحہ اس کا خزانہ ہے۔ جیسے ایک پہاڑ سے ہم مختلف قسم کے معدنیات نکالتے ہیں، سونا چاندی ایسی جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس طرح قرآن پاک کی جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا خزانہ سورۃ فاتحہ کو فرمایا، اور یہ دے کر اللہ نے میرے آقا کو اپنا فیض دیا۔ بشریت جو تھی اس کو نکالتے گئے، اپنا فیض بھرتے گئے۔ اور دیکھیں سورۃ فاتحہ جو ہے وہ انوار قرآن بھی ہے، لطائف قرآن، حقائق قرآن، دقائق قرآن، معنی قرآن، مضامین قرآن اور قرآن کے جملہ محاسن و کمالات کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اور اجمال ہے۔ قرآن مجید اللہ کی صفات کا مجموعہ ہے اور تفصیل ہے۔ قرآن مجموعہ اور تفصیل ہو گیا اور سورۃ فاتحہ خلاصہ اور اجمال ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ اللہ کی صفات کا اجمال ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک یعنی اللہ کی صفات کا مجموعہ اور تفصیل قرآن ہے، اور اللہ کی صفات کا اجمال جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اب تفصیل اللہ کے قرآن کی تفصیل اور مجموعہ جو ہے اللہ کی صفات کا، اللہ فرماتا میں نے یہ 2 چیزیں آپ کو عطا فرما کر، یہ 2 فیض دے کر میں نے آپ کو پاک اور صاف، مزکی اور مزین نور سے کر دیا ہے، آپ کی طبیعت ایسی پیاری بنا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے
میں نے اپنے حبیب کے آئینہ عظمت و اخلاق میں ایسا حسن و جمال رکھا ہے، میں نے آئینہ ذات، آئینہ عظمت و اخلاق کو ایسا حسین و جمیل بنا دیا ہے کہ جو میری صفات اور میرا حسن دیکھنا چاہتا ہے، میرا اجمال دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اللہ کا ذکر بھی ہیں، اللہ کا آئینہ بھی ہیں، اللہ کا مکھڑا بھی ہیں، اللہ کا نور بھی ہیں۔ اللہ بشریت کی صفات کی جگہ اللہ اپنی نورانی صفات جو ہے، اللہ کی اپنی صفات جو ہے، وہ میرے محبوب کے جسم اطہر میں بھرتا جا رہا ہے۔ لا تعداد صفات الہی سے اللہ کی صفات بہت زیادہ ہیں، لا تعداد صفات الہی سے 7 الہیہ، 7 صفات الہیہ کا فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ اب ان کے بارے دیکھتے ہیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے صفت حیات۔ صفت حیات کا مطلب کہ آپ کی زندگی پر موت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جس طرح آپ پہلے دنیا کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، کہ وہ مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس طرح جب موت کا اثر ہی عام انسانوں کی طرح آپ کے جسم اطہر پر نہیں ہوا، کبھی نور بھی بجھا ہے، کبھی نور کا دیا بجھ سکتا ہے، اللہ کا نور کا دیا بجھ نہیں سکتا۔ وہ تو ایک انسانی قانون دکھائے گئے ہیں، آپ نے ہر کام کر کے دکھانا تھا۔ آپ زندہ و سلامت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صفت حیات عطا کی ہے۔ اے محبوب، کہ آپ کی زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں، آپ کی زندگی اور موت بھی آپ کی عام لوگوں کی طرح نہیں، آپ زندہ و سلامت ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی 9 آیت مقدس میں فرمایا کہ آپ جان لو لوگو کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، صفت حیات، صفت علم۔ جب ہے ہی زندہ تو ان کی صفات بھی زندہ ہے۔ صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت سماع، صفت بصر، صفت کلام، ان 7 صفاتوں سے، ان 7 صفات سے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے جسم اطہر کو مزین اور آراستہ نور سے کر دیا۔ کسی کام کے، اب اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کسی کام کے ایک بار کر لینے سے وہ عمل سیرت نہیں بنتا، بلکہ سیرت بننے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے بار بار فیض، تسلسل کے ساتھ توجہ، نگرانی، ربط، پرورش، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب استاد خود خدا ہے اور شاگرد میرے کملی والے آقا دو جہاں ہیں۔ اللہ بار بار اپنی صفات کا فیض اپنے محبوب میں بھرتا ہے، اس کی سیرت جو ہے اس کو مزین کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے فیض نے آپ کے پرعزم سیرت اور کردار کو تشکیل کیا ہے، میرے فیض نے ان کی شخصیت بنائی ہے، ان کی سیرت بنائی ہے۔ اب دیکھیں عادات بشری کو اللہ نکالتا گیا، عادات نورانی بھرتا گیا۔ صفات الہی کا فیض اللہ نے ایسا بھرا کہ اللہ فرماتا ہے یہ صفات الہی کا فیوز کا حصول کیوں ممکن ہے، کیوں ضروری تھا آپ کے جسم اطہر میں یہ فیض، یہ خدا نے فیض کیوں، کیسے، کب فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کب دیا ہے، کیسے فرمایا ہے، اس کے بارے تھوڑا جانتے ہیں۔ معراج میں بھی 7 فیض دیے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے فیض دیے ہیں، اللہ خود قرآن میں بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو لوگوں فیض دیے ہیں۔ سب سے پہلا فیض یہ ہے، سورۃ نجم کی 8 آیت مقدس، ثم دنا، سورۃ نجم 8 آیت مقدس، پھر رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب قریب ہوتا ہے، اللہ کی شان، اللہ کا مقام بہت اونچا ہے، تو اللہ نیچے کی طرف آئے، قریب ہوئے۔ یعنی آپ نیچے سے سفر فرما رہے ہیں اور اللہ اوپر سے قریب ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ قربت کے خاص مقام پر رکھ کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دانا کا فیض عطا کیا ہے۔ اوپر بلا کے، مہمان بلا کے اللہ فیض دے رہا ہے، اپنی حکمت اور دانائیاں اور دنا بنا رہا ہے۔ دوسرا فیض فاتح دلہ، یعنی اوپر سے اتنا نیچے آئے اور پھر فاتح دلہ، پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، دوسری دفعہ اور قریب ہو گئے۔ لوگوں مقام میں تدلہ پر قربت کو مزید بڑھایا، یعنی اس مقام پر اللہ
اور قریب ہو گیا، پہلے اتنا تھا اور پھر فتدلی، پھر اور قریب ہو گیا نیچے کی طرف، اور آقا نیچے کی طرف سے سفر کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا فیض تدلیہ سے ہے، نزول پھر اونچائی سے اترنے کو تدلیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ 2 دفعہ آقا اللہ تعالیٰ کا نیچے کی طرف آنا اس لیے تھا کہ آقا بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ جو ہے آپ نے سفر کیا اور رکے، پھر آپ نے سفر کیا اور رکے، 2 دفعہ آپ نے بھی ایسے ہی سفر کیا تھا۔ پہلا سفر سنیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بنی اسرائیل جسے سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ مکہ سے مسجد اقصی تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات خود سے لے گئی کہ میں نے فیض بھرنا ہے۔ اب ترجمہ سنیے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہ پہلا سفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پہلا سفر کیا ثم دنا، اور اس کے بعد دوسرا سفر وہ ہے مسجد اقصی پر جب پہنچ گئے تو مسجد اقصی سے پھر براق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اوپر بلائے، بما فرشتے اور براق جبرائیل علیہ السلام۔ یہ دوسرا سفر تھا۔ اس میں یہ تھا کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، یہ دوسرا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کا دوسرا سفر تھا، جس کو سورۃ نجم میں میں نے لکھا ہے، اذ یغشی السدرہ ما یغشی، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی جو ان پر سایہ فگن تھی۔ اب یہ دیکھیں، جو دوسرا اللہ تعالیٰ نے سٹیپ دوسرا لیا تھا سفر کا، وہ تھا فتدلی، اور یہ سورۃ نجم کی 8 آیت ہے، اور ہمیں 16 آیت بتا رہی ہے کہ آقا کا جو دوسرا سفر تھا، اذ یغشی السدرہ ما یغشی، وہ سورۃ نجم کی 16 آیت مقدس ہے۔ لہٰذا آپ نے نیچے سے 2 دفعہ سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اوپر سے نیچے کی طرف 2 دفعہ سفر کیا۔ اللہ نے نور تجلیات سے بیری 7ویں آسمان والی کو ڈھانپ لیا، اور جس بیری کے نیچے آقا ٹھہرے، میلاد ہوا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب ملائکہ نے سنا۔ اللہ نے یہ کانفرنس بلائی اور اب میرے آقا میں نورانی فیض بھر دیا۔ تیسرا فیض فکان قاب قوسین، سورۃ نجم 9 آیت مقدس، پھر جلوہ حق اور حبیب میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یعنی جیسے ہم ایسے ملتے ہیں اس طرح کا فاصلہ رہ گیا، جیسے بازو پھیلا کر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس طرح اللہ اور رسول جو ہے وہ اتنے فاصلے پر ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک فیض کا ٹائم تھا۔ اب اس سے آگے چوتھا فیض او ادنا، اس میں لکھا ہے سورۃ نجم کی 9 آیت مقدس میں، او ادنا کا مطلب ہے کہ جب اتنا فاصلہ تھا، او ادنا پھر اور قریب ہوا، یعنی جیسے ہم بازو سمیٹتے جاتے ہیں اور آقا قریب آتے جاتے ہیں۔ یہ او ادنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اتنا قریب لایا، او ادنا کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا قریب لایا، اب قربت کی کوئی حد نہ رہی، حدیں ختم ہو گئیں، فاصلے ختم ہو گئے، دوریاں ختم ہو گئیں، فرق مٹا دیے گئے، فاصلے ختم کر دیے گئے۔ اب جلوہ حبیب اور او ادنا ایک مقام کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مقام جو اتنا درمیان میں ہم رکھتے ہیں، یہ مقام او ادنا کا ہے، اور ایک اس کا یہ کنارہ، ایک اس کا یہ کنارہ۔ اب ایک کنارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نور ہے اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اب دونوں نور جو ہے ان کے فاصلے دوریاں ختم ہوئے اور آپس میں اس طرح ملے، اور پھر اللہ نے فیض دے دیا، بشریت کا فیض نکالتے گئے اور آپ کو نورانیت کا فیض بھرتے گئے۔ لوگوں، بس فرق اس وقت ایک رہ گیا کہ حضور بندہ رہے اور اللہ خدا رہا، یعنی اللہ اللہ رہا اور حضور جو ہے وہ نبی رہے۔ اب غور فرمائیے، بندگی کا فرق مٹانا کفر ہے، اس فرق کو رب نے رکھا ہے، باقی سارے فرق اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے ہیں۔ خدائی سے حضور کو پاک رکھیں، باقی ساری خدائی میرے حضور کی ہے۔ شان ابدیت ہے، آقا کو شان ابدیت ہے،
خارج نہ سمجھیں، فرق نہ مٹائیں، خالق نہ سمجھیں، نہ خدا کا بیٹا سمجھیں۔ حضور کو شان عبدیت ہے، بشری لباس رکھا ہے، خدا کی ذات نے ڈال رکھے ہیں تو 1000 پردے، جو ایک بھی اٹھ جاتا پردہ تو لاکھوں ہی طور بن جاتے۔ اللہ نے بشریت کا پردہ رکھا ہے، لیکن جو آپ میں صفات بری ہیں وہ ساری نورانی ہیں، آپ میں بشریت کی صفات نکال دی ہیں۔ 5واں فیض، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس خاص مقام قرب وصال پر اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ جب یہ اکٹھے ہو گئے، دونوں آقا اور اللہ اکٹھے ہو گئے، جب ایسے ملے تو اللہ نے وحی فرمائی، باتیں کی۔ اب جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چھپا کے رکھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان باتوں کے بارے ہمیں نہیں بتایا کہ میں نے اپنے محبوب سے کون سی وحی کی ہے، اس پہ پردہ ڈال لیا۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر سورۃ الاعراف 143 آیت مقدس بتا رہی ہے کہ موسیٰ یوں بے ہوش ہوئے، یوں اس نے نور مانگا، پھر ایسے ہوا، پھر وہ سارا 143 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات کا سارا بتا دیا۔ لیکن جو اللہ نے اپنے محبوب میں 5واں فیض بھرا ہے وحی کے ذریعے، وہ چھپا کے رکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ رکھا ہے۔ 6واں فیض، ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی جو کچھ آقا نے دیکھا ان کا آقا کا دل بھی مان گیا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرے اللہ کا نور ہے۔ جو دیکھ رہے تھے وہ مان گیا، دل نے آنکھوں کے دیکھنے کی تصدیق کی، دل اور آنکھیں اللہ کی طرف لگی رہیں۔ 7واں فیض، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ اچھا، جب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ زمین سے آسمان کی طرف فیض لینے کے لیے گئے، اسی طرح جب واپس آنا تھا تو سدرۃ المنتہا پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آقا نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور اللہ بھی ابھی دیکھ رہا تھا۔ تو دوسری دفعہ جس طرح مہمان آتا ہے، ہم ملتے ہیں، ایک دفعہ مل لیتے ہیں، تو جب کوئی گلی کا موڑ وغیرہ مڑتے ہیں تو مہمان بھی پیچھے دیکھتا ہے اور گھر والا بھی ابھی کھڑا ہوتا ہے، تو دوسری دفعہ پھر وہ الوداعی دیکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری دفعہ بھی اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ دیکھا، فیض اللہ نے پھر بھر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حضور کو کامل پرتو اور کشف ذات کا مقام عطا فرما دیا، کشف ذات کا مقام عطا فرما دیا۔ اب پھر میں بتاتی ہوں کہ صفات الہیہ جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفات الہیہ کے فیض سے بشری خصائص نکال دیے، بشری خصائص نکال دیے، بشری عادات نکال دی۔ میرے جو فیض تھے، مقام طبیعت کو صاف کیا، مقام نفس کو، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، روح محمدی کو، اللہ فرماتا ہے مقام خفی کو، مقام اخفی کو میں نے سب کچھ بدل کر مقام سر عطا کر دیا اپنے محبوب کو۔ یہ جو انسان میں ہوتی ہیں، یہ سارے مقام بدل کر مقام سر، بلند مقام وارفان اللہ کا ذکر ہے، میں نے بلند کر دیا، اور تیرا ذکر بھی بلند کر دیا، زمین پہ بھی کر دیا، آسمان پہ بھی کر دیا۔ ہر مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض دے کر بدلا اور سیرت طیبہ نصیب کر دی، سیرت طیبہ نصیب کر دی اپنے فیض بھر بھر کے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے قرآن پاک کی طرف۔ اب یہ ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے قانون کے ساتھ، ویسے تو آپ نورانی حالت میں ہی ہر چیز کا مطالعہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، مشاہدہ فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بی بی آمنہ کے شکم اطہر سے جب آپ کی پیدائش ولادت ہوئی تو وہ قانون بھی میں نے گم نہیں کیا، میں نے وہ بھی رکھا ہے۔ دیکھو، ما ان پانی، جس کو الفرقان 54 آیت مقدس میں لکھا ہے ما ان پانی، اس کا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جھکنے والا جو کام تھا وہ آقا سے نکال دیا۔ ترابن مٹی، المفردات 312، مٹی کا منفی اثر جو تھا وہ نکال کر، مثلا کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ میرے آقا سے اللہ نے نکال کر اپنا فیض بھر دیا۔ 3 گارہ سورۃ انعام 2 آیت مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کے قلب مصطفیٰ سے منفی اثر گارے کے نکال دیے تھے۔ 3 نیل زب الصفات 11 آیت مقدس میں لکھا ہے کہ چپکنے والا گارا اللہ نے وہ بھی نکال دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منفی اثرات نکال دیے اور روح مصطفیٰ جو ہے اپنا فیض نور اس کو دے دیا۔
اس کے بعد نمبر 5 سلالتن، مٹی کا جوہر، المؤمنین سورت میں ہے 12 آیت مقدس میں، سلالتن مٹی کا جوہر، یہ اثر بھی نکال کا نورانیت بھر دی، سلسالن خشک گارا، الحجر 26 آیت میں لکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ادھر بھی میں نے نور ہی نور بھر دیا، کل فخار سورۃ الرحمن کی 14 آیت مقدس میں، ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی۔ اللہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مرحلہ کو نورانی نور دے کر میں نے ہر مرحلہ کو نورانی کر دیا، مصفہ اور مزکا کر دیا، نور دے کر میں نے۔ اب یہ سارے انسانیت والے جو اثرات وہ نکال دیے، تو اس لیے آپ کے میں نے تھوک کے بارے بات کی ہے، تو اس میں کچھ انسان کے دل میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں غور کریں کہ علی کی دکھتی آنکھ تھوک لعاب دہن سرما بنا، شفا بنا، جب ہے ہی نور تھے تو ان کا لعاب دہن جو تھا وہ ہم جیسا تھوڑو تھا، ویکھن نو ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس بول دے، لوگوں پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں برابر نہیں تل دے، جڑے فیض میرے رب نے آقا تے کھولے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے۔ اب وہی علی ان کی زبان اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کی پیدائش ہوئی تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گڑتی دی اور پھر اپنی زبان اتھر ان کے منہ میں ڈالی۔ حضور علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم تو گڑتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سارا ہی میرے علی میں دے دیا، اور علی علم کے شہر بنے، میرے آقا کے لعاب دہن سے بنی۔ اور پھر کھارے کنویں، وہی تھوک مقدس، وہی لعاب دہن کھارے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ لعاب دہن کبھی عتیق کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ لعاب دہن لگانے سے سریش کا کام لعاب نے کیا۔ یہ ایک ایک آپ کا عضو لاکھوں معجزات کا ثبوت ہے، ایک انگلی سے جو چشمے بہا دیے، اور کتنے کتنے کام یہ آپ کا ایک ایک عضو جو تھا وہ کر گیا، کتنے معجزات دکھا گیا۔ اسی طرح متفق علیہ بخاری الصحیح سے ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ تربتا اردنا برقیقہ بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے یہ ہماری زمین کی مٹی اور ہمارے بعض بزرگوں کا لعاب دہن شفا بخشے گا ہمارے بیمار کو، اور ہمارے رب کے حکم سے۔ اب شعر سنیے، خاک میں اکسیر کے جوہر دکھاتا ہے تو، ہم لعاب دیتے ہیں، ہم لعاب دیتے ہیں، شفا دیتا ہے تو۔ ناظرین مکرم، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احترام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 4 اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ وابستگی نصیب فرمائے، تبرکات ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔